मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुलवासी साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा, सुहैबुद्दीन ककाखेल, सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा, जनाब अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी साहब, सदर नायब सदर JI यूथ खैबर पख्तूनख्वा और जमात के बाकी ज़िम्मेदारान। जैसे कि आपको इल्म है कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी आधी मुद्दत से ज़्यादा गुजार दी है और आधी से कम मुद्दत इस हुकूमत की रह गई है। इस गुज़िश्ता 2.5 साल में इस हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो अवाम दुश्मन रही हैं और उन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को दाखिला महाज पे, खारिजा महाज पे, मईशत के महाज पे, गवर्नेंस के महाज पे, कानून साजी के महाज पे ज़बरदस्त किस्म की नाकामियों का सामना करना पड़ा है। आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन, क्लर्क्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे महकमों के लोग हड़ताल पे हैं। इस्लामाबाद के डी चौक में रोज़ाना की बुनियाद पे कोई हड़ताल और कोई जलसा आवाम अपने हुकूक के लिए मुनाकिद कर रहे हैं। अद्वियात जो कि लाइफ लाइन है 500% इजाफ़ा हुआ है और अद्वियात की कीमतें मुकम्मल तौर पर हुकूमती कंट्रोल से बाहर हैं। जो बिजली और गैस है उसकी जो कीमत जून 2018 में थी उसमें 100% इजाफ़ा हुआ है। आप अंदाज़ा कर लें कि अगर अद्वियात की कीमतों में 500% और बिजली और गैस की कीमतों में PTI ने 2-2.5 सालों में अपने 100% इजाफ़ा किया है और उसके मुकाबले में तनख्वाहें बढ़ी ही नहीं, उसके मुकाबले में मईशत वो सुकड़ गई है, 5.5% GDP ग्रोथ से माइनस पे आ गया है, तो आवाम किस तकलीफ में होंगे। इसी तरह किचन आइटम्स हैं जिसको हर पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसको एसेंशियल्स भी कहते हैं, किचन आइटम्स भी कहते हैं, जिसमें चाय, चीनी, आटा, घी, दालें, सब्जियात, फ्रूट, अंडे, मुर्गी ये शामिल हैं। इन किचन आइटम्स की कीमतों में 200% इजाफा। पहली मरतबा पाकिस्तानियों ने देखा कि 300 रुपये दर्जन वो अंडे मिल रहे हैं। तो किचन आइटम्स की कीमतों में भी बेइंतहा इजाफा हुआ है और इसकी वजह से आवाम तकलीफ़ में है। और ये सब इसलिए हैं कि IMF के हाथ में पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों का इख्तियार है। वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक में उनका बंदा बैठा है, वज़ारत ख़ज़ाना में जो ख़ज़ाना के वज़ीर है, मशीर है अब्दुल हफीज़ शेख, उनका बंदा है और मुल्क के जो नर्व सेंटर है, आसाबी मराकज़ है, उसमें सब साम्राज्य और इस्तेमारी इदारों के नुमाइंदे बैठे हुए और वो आवाम का खून चूस रहे हैं, वो बदतरीन इस्तेहसाल कर रहे हैं। अजीब बात है, रोज़ाना की बुनियाद पे बिजली की कीमतों में इजाफा। इस वक्त फ़ी लीटर पेट्रोल डीज़ल में 60 रुपये लेवीज़ और टैक्सों की मद में लिया जा रहा है। 60 रुपये लेवीज़ और टैक्सों की मद में पर लीटर लिया जा रहा है। काटन का जो प्राइस है, जो क्रॉप है, वो पहली मर्तबा पाकिस्तान में इतना कम हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो कपास इंपोर्ट कर रहा है। वो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता था इंपोर्ट कर रहा है। इसी तरह फूड शॉर्टेज है और फूड इनसिक्योरिटी है, उसके साथ साथ हाई ऑयल प्राइसेस हैं और एनर्जी प्राइसेस हैं, बिजली और गैस के। उसने आवाम की कमर तोड़ दी है और इस वक्त आवाम हुकूमत की नाकिस और IMF मार्का माशी पॉलिसियों की वजह से एक शदीद तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। फिर आप देख लें कोरोना, अभी तक हुकूमत ने पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का कैंपेन जारी है। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 38,000 लोगों को कोरोना
ویکسین لگائی گئی ہے. 10 لاکھ ہیلتھ ورکرز ہیں جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں, اس میں سے صرف 38,000 کو, اس کے بعد پھر 60 ایئرس پلس ابو 60 کے جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کی باری آئے گی. تو اگر اس رفتار سے آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں تو یہ تو آئندہ 5 سالوں میں بھی پورے پاکستان کو آپ ویکسین فراہم نہیں کر سکتے. یہ ناقص پالیسی ہے. صرف 38,000 افراد کو آپ نے ابھی تک, قوم کو انہوں نے وباؤں کے حوالے کر دیا ہے, قوم کو انہوں نے کرونا کے حوالے کر دیا ہے, اس لیے کہ پی ٹی آئی خود ایک پولیٹیکل کرونا ہے. یہ خود ایک پولیٹیکل کرونا ہے اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو زندگی ہے, پاکستانیوں کی جو زندگی ہے وہ اسٹیک پہ ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ کرونا ویکسین کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کو ڈریپ کے دائر اختیار سے نکال دیا گیا ہے. یعنی اس کی قیمتوں کا تعین حکومت نہیں کر سکتا. کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی منگوائے اور من مانے قیمت پر بیچے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو علاج کی سہولت دستیاب ہے, اس کو ویکسینیشن کی سہولت دستیاب ہے, اور جو غریب ہے, جو 9 کروڑ کی تعداد میں ہے, جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, وہ بیچارے کرونا وبا کی حوالے ہیں. تو یہ ظلم ہے, یہ اشرافیہ کی حکومت ہے, یہ غریبوں کی حکومت نہیں ہے, یہ غریب دشمن حکومت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کی جو صورتحال ہے, گزشتہ 1 سال میں 31 آرڈیننس اس حکومت نے جاری کیے ہیں. 4 کروڑ روپے پر ڈے پارلیمنٹ کا خرچہ ہے. 4 کروڑ روپے پر ڈے خرچ کرنے والی پارلیمنٹ سے آپ قانون سازی نہیں کروا رہے, اور قانون سازی کے لیے آپ پریزیڈنشل آرڈیننس کا سہارا لے رہے ہیں, ایوان صدر کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ قومی خزانے کا ضیاع ہے, یہ جمہوریت کی توہین ہے, یہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنا ہے. اور کل تو انہوں نے ایک شرمناک حرکت یہ کی ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں سید اصغر حیدر جو 3 سال نیب کے ایز اے پروسیکیوٹر جنرل رہے, ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے صرف اس کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر دیا. یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پرسن اورینٹڈ آرڈیننس ایوان صدر سے جاری ہوئی, صرف ایک فرد کے لیے آرڈیننس جاری ہوا ہے. یہ شرمناک ہے. ہندوستان میں 1973 کے بعد جب پاکستان کے اندر دستور بنائے, پورے 1973 سے لے کر 2000 تک کل 533 آرڈیننس جاری ہوئے ہیں, اور پاکستان میں 1973 سے 2020 تک 1780 آرڈیننس جاری ہوئے ہیں, تقریباً 6 ٹائم مور دین انڈیا. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جس مقصد کے لیے ہیں اس مقصد کے لیے آپ پارلیمنٹ کو کام میں نہیں لا رہے. اور پھر آپ اندازہ کر لیں, یہ کل جو انہوں نے فیصلہ کیا, اکبر ایوب جو میٹرک پاس ہے, یہ وہ پارٹیاں جو کہتی تھی کہ ہم میرٹ, ہم ٹیلنٹ, ہم کوالٹی, ہم ایجوکیشن, اس کے وہ پہلے سے ایک وزارت ان کے پاس تھی, 2 وزارتیں اور دے دی, انسانی حقوق اور اس کے ساتھ قانون. وہ قانون کیا کمال کا ہوگا جس کا وزیر میٹرک پاس ہو, وہ انسانی حقوق کیا کمال کے ہوں گے جس کا وزیر میٹرک پاس ہو. تو پی ٹی آئی عوام کے ساتھ فراڈ کر چکی ہے, دھوکہ دے چکی ہے, اور اس وقت وہ صوبائی اسمبلیوں کی, پارلیمنٹ کی اور گورنرز کے حوالے سے مکمل طور پر ایک ناکامی سے دوچار ہیں. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑے دھوکے کا ارتکاب کیا ہے, اور اس کی وجہ سے آج پاکستان تکلیف میں ہے. آپ دیکھ لیں مسنگ پرسنس, یعنی سب سے بڑی مسنگ پرسن کی مثال تو عافیہ صدیقی ہے. جو عافیہ صدیقی امریکی جیل میں ہے,
بالکل بے گناہ ہے، پاکستانی شہری ہے، امریکن شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، اور موجودہ حکومت میں آنے سے پہلے قوم کے ساتھ اور عافیہ صدیقی کے بچوں اور اس کی بوڑھی والدہ کے ساتھ وعدہ کر چکی ہے یہ موجودہ حکومت کہ ہم لائیں گے ود ان 100 days۔ آج آپ دیکھ لیں اس حکومت کے 900 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، انہوں نے 100 دن کا کہا تھا، 900 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، ابھی تک عافیہ صدیقی کے حوالے سے انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ عافیہ صدیقی کو لانے میں موجودہ حکومت رکاوٹ ہے، موجودہ حکومت عافیہ صدیقی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے فلور پر جھوٹ بولتی ہے اور بولتی آئی ہے، اور موجودہ حکومت کی اپنے رویے اور پالیسیاں خود عافیہ کو پاکستان لانے میں رکاوٹ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں باقی مسنگ پرسنز، بلوچ ہیں، پختون ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، مسنگ پرسنز دراصل حکومتی دہشت گردی ہے، مسنگ پرسن دراصل حکومت کے ہاتھوں بشری حقوق کو تار تار کرنا ہے۔ اسلام آباد میں مسنگ پرسنز کا کیمپ ہے، والدین رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اور خاندان کے دوسرے افراد تکلیف میں ہیں۔ یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسی حکومت ہے جس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر اتنے بڑے عرصے سے لوگ مسنگ ہیں؟ میرے پاس خود لوگ آتے ہیں، ایک خاتون آئی راول پنڈی کی، 4 سال سے ان کا نوجوان بیٹا غائب تھا، میں خود اس کے لیے کوشش کر، پھر اس کے فون آیا کہ میرا بیٹا مل گیا، لیکن اس کی قبر مل گئی۔ جب انہوں نے قبر کو لی، ڈی این اے کر لیا، تو وہ ان کا بیٹا نکل آیا۔ اغوا کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر تدفین بھی کر لیتے ہیں، لواحقین کو لاش تک نہیں دیتے۔ ہمارے اپنے خیبر ایجنسی سے باڑہ کے ایک ساتھی 5 سال کے بعد بے گناہ اٹک کے یہ کوہاٹ کے قلعے سے ان کو نکل آئے۔ تو یہ ظلم ہے اور یہ بشری حقوق کے اوپر ڈھاکہ ہے، اور ریاستیں ایسی نہیں چلتی۔ حکومت اپنی یہ دہشت گردی جو مسنگ پرسنز کی صورت میں اس کو بند کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، بدقسمتی سے پاکستان کے سیاست کے اوپر کارپوریٹ سیکٹرز، اب میں اس سے پہلے ذرا احتساب کا بھی بات کر لوں، یعنی حکومت کی جو احتساب کی پالیسی ہے وہ خود ایک مذاق ہے، اور حکومت نے اپنے جو کمیشنز بنائے، آٹا کمیشن، چینی کمیشن، شوگر کمیشن اور آئی پی پیز کمیشن، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حالانکہ حکومت نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کمیشنز کی رپورٹ کے مطابق ان مافیاز نے جو آئی پی پیز ہیں، شوگر ہیں، پیٹرول ہیں، آٹا مافیاز ہیں، انہوں نے کئی 100 ارب روپے ناجائز کمائے ہیں۔ صرف آئی پی پیز نے 1000 ارب روپے ناجائز کمائے، کسی کا محاسبہ نہیں ہو رہا۔ تو حکومت کے اپنے صفوں کے اندر مافیا بیٹھی ہیں، اور ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں پھر یہی مافیا جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اوپر اسی مافیا کا قبضہ ہے، سیاسی جماعتوں کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے، پولیٹیکل لیڈرز ان مافیا کے سہارے اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس میں مختلف انڈسٹری سیکٹر سے تعلق رکھنے والے مافیا ہیں، اور مائیگریٹڈ برڈز ہیں جو اپنے مفادات کو دیکھ کے سفر کا تعین کرتے ہیں، سفر کے رخ کا تعین کرتے ہیں، اور اے ٹی ایم مشینیں اور پیرا ٹروپرز ہیں جو پیراشوٹ کے ذریعے سے این وقت پہ کسی سیاسی جماعت میں اترتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت سینٹ میں بھی پی ٹی آئی نے بالخصوص ایسے سینیٹرز کو ووٹ دیا تھا، وہ ٹکٹ دیا ہے جو ٹکٹ دینے سے پہلے پی ٹی آئی کے ورکر بھی نہیں تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ عبدالحفیظ شیخ کب سے پی ٹی آئی کا ورکر بن گیا ہے۔ خود پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز میں ایسے ہیں جن کا نام پاناما کیس میں موجود ہے،
PTI کے ٹکٹ ہولڈرز میں ایسے امیدواران موجود ہیں جو پاناما پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں. شرم کی بات یہ ہے پاناما کیس میں تم سپریم کورٹ کے اندر کیس کر رہے ہو اور پھر اسی پاناما میں سے لوگوں کو اٹھا کے سینٹ کے لیے امیدوار بناتے ہو. تو یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے خود حکومت کے اوپر ایک خوف طاری ہے اور حکومت کی خوف کا اظہار جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے, پھر پریزیڈنشل آرڈیننس اس حوالے سے نکالنا ہے اور پھر ویڈیو لیکس کو کے ذریعے سے عدالت کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے اور رائے عامہ کے اوپر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش. حالانکہ سینٹ الیکشن کے لیے اگر آپ سیکرٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو آرٹیکل 59(2) اور آرٹیکل 226 کے مطابق یہ کسی پریزیڈنشل آرڈیننس اور کسی سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی آرٹیکل 239 کے مطابق, جس میں آپ کو 2/3 اکثریت درکار ہوگی سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی. حکومت اس جائز آئینی دستوری راستے کو اختیار کرنے کے بجائے کبھی پریزیڈنشل آرڈیننس کا سہارا لیتی ہے, کبھی سپریم کورٹ کو پریشرائز کرتی ہے اور جو قانونی راستہ ہے دستوری راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کر رہے. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اور جس پہ حکومتی طبقے بالخصوص وزیر اعظم نے بھی ریسپانس دیا ہے اور جس پہ ان لوگوں نے کہ جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ووٹ فروخت کیا انہوں نے بھی جوابی اپنا موقف رکھا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ 100 موٹو لے کے ایک جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بنائے اور وزیر اعظم کو, سابقہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو, موجودہ وزیر دفاع پاکستان پرویز خٹک کو اور ان تمام MPs کو جن کو نکالا گیا ہے اور وہ تمام ویڈیوز اور ثبوت جو وزیر اعظم کے پاس موجود ہیں ان سب کا معائنہ کریں. سیاست میں پیسے کا استعمال PDM میں شامل پارٹیاں بھی کر رہی ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے. PTI کے لوگ پہلے بک گئے 2018 کے الیکشن میں, پھر PTI نے خود ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے ان کے لوگوں کو خریدا تھا سینٹ کے الیکشن میں. سینٹ کے الیکشن 2018 میں, پھر سینٹ کے الیکشن کے چیئرمین کے نو کانفیڈنس میں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لوگ خریدتے بھی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں فروخت بھی ہوتے ہیں. یہ سیلیبل کموڈٹی ہے اور یہ ایک ہی مافیا ہے. سیاست کو گندا کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ٹریڈنگ کو رواج دے کے قومی جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس لیے یہ سب ایک ہیں, PDM میں شامل جماعتیں اور حکومتی پارٹی اس حوالے سے بالکل ایک ہیں. حیرت ہے گورنر سرور جنہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا اور سینیٹر بن گئے, ان کو اپنے لوگوں سے جو کہ MPs تھے ان سے زیادہ ووٹ پڑ گئے اور یہ 2018 کے سینٹ الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن ہوا تھا. تو یہ دونوں اس میں بالکل انوالو ہیں اور جہاں جس کا بس چلے وہ کرتا ہے. اس لیے پاکستانی سیاست کو بالخصوص سینٹ آف پاکستان کو جو کہ اپر ہاؤس ہے, ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے سینٹ کا باوقار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ضرورت اس بات کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن اس پورے اس کا انکوائری کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. جماعت اسلامی کے سینٹ کے حوالے سے اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم 3 MPs ہیں ہمارے, ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہیں جو کہ اسلام آباد میں ووٹ کاسٹ کرے گا اور ایک ہماری سندھ اسمبلی میں جو کہ سندھ اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کرے گا. اور الحمدللہ جماعت اسلامی چھوٹی پارلیمانی پارٹی ہے لیکن اپنے انفلوئنس, اپنے کردار اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے بہت بلند قامت ہے, بہت بلند قامت ہے. اور 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکن, جماعت اسلامی کے ممبر, وہ باوجود یہ کہ متوسط اور بلے ایوریج طبقے ہونے کے باوجود کوئی خوف ان کو اپنی پارٹی کے پالیسی سے نہیں ہٹا سکا اور کوئی لالچ بھی ان کو اپنی پارٹی کے پالیسی سے نہیں ہٹا سکا.
تو ہم انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے 4 امیدوار اس وقت کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں اور ہمارے 4 امیدواروں کی آج صبح اسکروٹنی تھی اور سب کو 4 کو الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دیا. ان کی اسکروٹنی مکمل ہو گئی, ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے اور وہ 4 سینٹ الیکشن لڑنے کے اہل قرار دیے گئے, جس میں ایک جنرل سیٹ پہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, ٹیکنوکریٹ پہ ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب, خاتون نشست پہ عنایت امین جدون صاحبہ اور اقلیتی نشست پہ جاوید گل صاحب. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے میرٹ کو کس طرح رکھا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب عالم دین ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث میں پی ایچ ڈی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں, کوئی کرپشن کا داغ ان کے اوپر نہیں. ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں, نائب ڈسٹرکٹ ناظم پشاور رہ چکے ہیں اور ریسرچ پیپرز ہیں کئی ان کے, کوئی کرپشن کا داغ ان کے اوپر نہیں. عنایت امین جدون صاحبہ خود ماسٹر ہے سائنس کے اندر, قومی اسمبلی کے ممبر 5 سال رہ چکی ہے, جماعت اسلامی خواتین کی ناظمہ رہ چکے ہیں, کوئی کرپشن کا داغ ان کے اوپر نہیں. جاوید گل صاحب ہمارے گزشتہ 20 سال سے اقلیتی ونگ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور انتہائی کمیٹڈ ورکر ہیں جو گزشتہ 20 سال سے اس منصب پر کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کارکن کو عزت دی ہے, ہم نے ورکر کو عزت دی ہے, ہم نے ٹیلنٹ کو ترجیح دی ہے اور ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ کے امیدوار کے طور پر آگے لائے ہیں جو نہ میرے رشتہ دار ہیں اور نہ سراج الحق صاحب کے رشتہ دار ہیں, جینون میرٹ کے اوپر پولیٹیکل ورکر ہیں. تو انشاءاللہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور سب کو احساس ہے کہ جماعت اسلامی کے جو 12 ووٹ ہیں مختلف کیٹیگری میں, یہ انتہائی قیمتی ہیں اور یہ فیصلہ کن ہیں, یہ ڈیسائسیو ہیں. اس لیے کل حاجی غلام علی صاحب آئے تھے ہمارے دفتر, کل شاجی گل افریدی بھی آئے تھے ہمارے دفتر, آج NP کا وفد ہمارے دفتر آ رہا ہے. ہمارے دروازے اپوزیشن کے لیے کھلے ہیں اور ہم اپوزیشن سے ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں پیسے کے عمل دخل کو ختم کرنے کے لیے نظریاتی بنیادوں پر ٹکٹوں کی تقسیم ہونی چاہیے اور مافیا کے عمل دخل کو ختم کرنے کے لیے, پیسوں کے عمل دخل کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع پیکج, الیکشن سے جامع پیکج دینا چاہیے جس میں جنرل الیکشن سے بھی پیسے کا عمل دخل ختم ہو, جس میں قومی اسمبلی سے بھی پیسے کا عمل دخل ختم ہو اور جس میں سینٹ سے بھی پیسے کا عمل دخل ختم ہو. بہت شکریہ. صاحب آپ کی جماعت PDM کا بھی حصہ نہیں رہی, آپ کو ان کی سیاست بھی کہتے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا ضروری ہے. تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس حکومت سے کیا رائے عمل ہونا چاہیے کہ اس حکومت کو مستفی ہونا پڑے؟ دیکھیں, اس کے لیے تو طریقہ یہ ہے, ہمیں اپوزیشن کی جو PDM کی پارٹیاں ہیں ان کے سابقہ پالیسیوں کے بارے میں ہمیں تحفظات ہیں اور وہ پالیسیاں بھی IMF مارکہ تھی, وہ پالیسیاں بھی مہنگائی کی تھی, وہ پالیسیاں بھی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی تھی اور وہ پالیسیاں بھی معذرت خواہانہ اور استعمار کی غلامی کی تھی. اس لیے پالیسیوں کے حوالے سے PTI دراصل گزشتہ حکومتوں کی ایک تسلسل ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ہم اب PDM کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ہم PDM کے اس حق کو جائز سمجھتے ہیں کہ وہ بحیثیت اپوزیشن احتجاج کرے, بحیثیت اپوزیشن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرے اور اس ناکام نااہل عوام دشمن حکومت جس کی وجہ سے پاکستان کے وائٹل انٹرسٹ ٹریک پہ ہیں اس کو گرائیں. ہم ان کا یہ حق جائز سمجھتے ہیں. اس لیے ہم اپوزیشن کے اتحاد 11 جماعتی اتحاد PDM کے ساتھ تو نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم پر اس حکومت کو گرانے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے, عوام کو موبلائز کیا جائے, اسٹریٹ پاور کو کام میں لائے جائیں اور اس حکومت کو گرانے کے لیے اسلام آباد لانگ مارچ اور اسلام آباد دھرنے اور استعفوں سمیت تمام آپشنز کو استعمال کیا جائے. اور ظاہر اس میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور PDM چونکہ بڑی پارلیمانی جماعتیں ہیں,
اس لیے ان کا زیادہ رول بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں. سر حکومت کے ساتھ کوئی سینٹ الیکشن میں اتحاد ہو سکتا ہے یا کوئی بات چیت کے دروازے کھلے رکھے گی جماعت اسلامی؟ اور ساتھ ساتھ سر آپ نے سرکاری ملازمین کی احتجاج کے حوالے سے بات کی، تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ ناکارہ پڑے تھے شیلنگز اور شیلنگز بھی پڑے ہیں، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ کس طرح اشارہ ہے، کس ذہنیت کو یہاں پہ دوام دینا ہے، اس پہ بھی تھوڑا بات کریں. دیکھیں جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن جماعت ہونے کی حیثیت سے مذاکرات کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے اپوزیشن کے ساتھ کھلے ہیں. شیخ رشید کا بیان شرمناک ہے، شیخ رشید کا بیان توہین آمیز ہے. آپ نے شیل ٹیئر گیس شیل اور وہ بھی ایکسپائرڈ وہ استعمال کر لیے اور یہ بشری حقوق کی خلاف ورزی ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ وزیر داخلہ کے منصب پر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو خود انسانی حقوق کو نہیں جانتا، جو بشری حقوق کو نہیں جانتا. وہ وزیر داخلہ اور اس کے ہاتھ میں پورے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا اختیار آ گیا ہے. تو یہ شرمناک ہے. وہ حکومت جس نے 120 دن دھرنا دیا تھا، وہ حکومت جو سول نافرمانی کی بات کرتی تھی، وہ حکومت جنہوں نے سڑکوں کو ریلوے ٹریکس کو بلاک کیا تھا، وہ حکومت چند گھنٹوں کی ایک جائز احتجاج کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے اوپر ایکسپائرڈ شیل جس سے ایک پولیس والا جاں بحق ہو گیا، اس پولیس والا جو ایکسپائرڈ ٹیئر گیس شیل سے جاں بحق ہو گیا ہے، اس کی FIR شیخ رشید کے خلاف درج ہونی چاہیے. شیخ رشید اور اس کا نوٹس لیں عدالت، اس ایک پولیس والے کی جو جاں بحق ہوا ہے، فوت ہوا ہے، جو ٹیئر گیس استعمال ہوئے ایکسپائرڈ، اور اس کی ذمہ داری شیخ رشید ہو، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تاسو ټول ډېر ډېر مهرباني. دا روټۍ انتظام شوی دی حال کې.